बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं SVFN न्यूज। मैं हूं महविश इमरान और मैं हूं सैयद रेहान तिरमिजी। न्यूज बुलेटिन में सबसे पहले आगाज करेंगे। हुकूमत ने तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने पर गौर शुरू कर दिया। अस्करी तनसीबात पर हमला इमरान खान का आखिरी हरबा था। 9 मई से अब तक बहुत से शवाहिद मिल रहे हैं। मुलविस अनासिर के घिनौने मकासद थे। वाक़यात बेसाख्ता नहीं, बाकायदा प्लान के तहत हुए। जबरी शमूलियत पर इमरान खान समझे कि वो वाकई लीडर बन गए। आपको तो एडवांस में सहूलतें और रिलीफ मिल रहे हैं। शर्जील मेमन ने इमरान खान को मुल्क व कौम के लिए बदनुमा दाग करार दे दिया। इमरान खान की सजा के लिए अलकादिर ट्रस्ट काफी है। सिंध हुकूमत के सूबे में टैक्स सर्विस शामिल करने का ऐलान। असद उमर को बड़ा रिलीफ। MPO के तहत गिरफ्तारी कलअदम करार। असद उमर को रिहा करने का हुक्म। बयान हल्फी जमा कराने की हिदायत। अगर खिलाफ वर्जी हुई तो सियासी करियर फिर भूल जाएं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का इंतबा। PTI रहनुमाओं का पार्टी को अलविदा कहने का सिलसिला जारी। साबिक रुकन सूबाई असम्बली नादिया शेर का PTI छोड़ने का फैसला। ऐलान आज मुतवक्के। डेरा इस्माइल खान से मलिक कयूम हसन की पार्टी को खैराबाद कह दिया। मुल्तान से साबिक MP सलीम लाबर पार्टी से राहें जुदा कर गए। और GHQ हमले में PTI खवातीन रहनुमाओं का किरदार। कंवल शोजब और सूबाई रुकन फरा की ऑडियो सामने आ गई। फरा पार्टी रहनुमा कंवल शोजब को कारकुनान के हमरा GHQ की जानिब पेश करने के बारे में बता रही थी। दुनिया भर में पाक फौज से यकजहती तकरीबात। बरतानिया, जनूबी अफ्रीका, जर्मनी और दीगर ममालिक में सेमिनार्स। ताजिकिस्तान में पाकिस्तानी कम्युनिटी का बड़ा मुजाहिरा। शुरका ने पाक फौज के हक में नारेबाजी की। माजी को हुकूमत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेंगे। हुकूमत नहीं की, अल्लाह की रजा के लिए बैठे हैं। पंजाब इंतखाबात पर इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरख्वास्त पर समात में कहा 150 साल की अदालतें नजरिए गैर मौसिर हो गए हैं। दायरा कार पर दलील दुरुस्त मान ले तो सुप्रीम कोर्ट रूल्स कलअदम हो जाएंगे। रूस से सस्ते तेल की खरीदारी के लिए ट्रायल का पहला कार्गो 27 मई को ओमान पहुंचेगा। ओमान से छोटे जहाजों के जरिए तेल बंदरगाह तक लाया जाएगा। वजीर मुमलिकत मुसद्दक मलिक कहते हैं सस्ता तेल पाकिस्तान पहुंचने में मजीद 10 से 15 दिन लगेंगे। सिंध में ख्वाजा सराओं की तादाद में 35% की गैर मामूली कमी। 2017 के ख्वाजा सरा की तादाद 5,954 थी। 2023 की मर्दमशुमारी में ख्वाजा सराओं की तादाद 3,817 रिकॉर्ड की गई। कराची में 6 साल में ख्वाजा सराओं का इजाफा। इंटर इम्तिहानात के दौरान इंतजामिया के दावों की कलई खुल गई। खैरपुर पर्चे के दौरान गर्मी और हबस से तालिब इल्म इंतकाल कर गया। शदीद गर्मी और लोड शेडिंग के बाइस तलबा और तालबात की हालत गैर। खबरें और भी हैं, यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज। क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमत फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमत के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हो और मुनाफा कमाना शुरू करें। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हैं। खबर शामिल करते हैं खानेवाल से। खानेवाल PTI के रहनुमा आमिर डोगर कचहरी से फरार।
عامر ڈوگر کو کچاکو پولیس نے عدالت میں پیش کیا تھا۔ ایم این اے عامر ڈوگر کے خلاف تھانہ کچاکو میں 2 مقدمات درج تھے۔ جج وسیم احمد نے 2 مقدمات میں عامر ڈوگر کو ڈسچارج کیا تو پولیس عامر ڈوگر کو گرفتار کرنا چاہا۔ وکلا نے عامر ڈوگر کو فرار کروا دیا۔ پولیس کی بھاری نفری نے کچہری کو گھیر لیا۔ خبر کے بارے میں مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے عدنان طارق سے۔ جی عدنان طارق۔ جی بالکل، یہ گزشتہ روز پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عامر ڈوگر کو تھانہ کچاکو پولیس نے 2 مقدمات میں 16 MPO کے تحت عدالت میں پیش کیا، جہاں پر وسیم احمد جج نے ان کا موقع پر ان کے کیس ڈسچارج کر کے ان کو وہاں سے رہائی کا حکم دیا، لیکن تھانہ کچاکو پولیس نے ان کو پھر مزید گرفتار کرنے کی کوشش کی۔ تو اس کی گرفتاری کو انہوں نے پریس کانفرنس کا بہانہ کر کے وہاں سے کھانے وال پولیس کچاکو پولیس کو چکمہ دے کر وہاں سے وہ رفو چکر ہو گئے۔ تو کھانے والا پولیس جو ہے تھوڑا سا اپڈیٹ کیجئے گا۔ بھاری نفری کچہری میں پہنچی، انہوں نے تھانہ کچہری کو اپنی گھیرے میں لے کر وہاں پر سرچ آپریشن شروع کر دیا، لیکن رہنما جو پاکستان تحریک انصاف سے عامر ڈوگر وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ تو پولیس کی بھاری نفری رات گئے تک شہر میں مختلف مقامات پر ناکے لگا کر سرچ آپریشن کرتی رہی۔ جی عدنان، اس بات پہ تھوڑا آگاہ کیجئے گا کہ پولیس کی نفری اس وقت تو گشت کر رہی ہے، لیکن جب وکلا انہیں فرار کروا رہے تھے تب پولیس کی نفری کہاں تھی؟ وکلا نے تو ان کے جو کیس تھے اس میں ان کو کیس میں بریت کروائی تھی، ان کے جو ضمانت ان کی کروا کے انہوں نے وہاں سے ان کو عدالت سے ان کو باہر لے کر گئے، لیکن وہاں سے عامر ڈوگر خود ہی پولیس کی نفری کو چکمہ دے کر وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے، جس کے گرفتاری کے لیے پولیس نے مختلف مقامات پر کل چھاپے بھی مارے ہیں، لیکن عامر ڈوگر ان کے تاحال گرفتاری عمل میں نہ آ سکی۔ ٹھیک ہو گیا، بہت بہت شکریہ عدنان رسول، یہ تھے جو ہمیں خانیوال سے اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اور اب ان کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے چوک سرور شہید حالیہ مہنگائی چوک سرور شہید کے بازاروں کی رونق چھین لی۔ دکاندار شدید پریشانی میں مبتلا ہیں، دکاندار کرایوں میں بجلی کے بل بھی دینے سے قاصر ہیں، جبکہ گاہکوں کا کہنا ہے کہ اس مہنگائی کی وجہ سے اشیاء خریدنا ہماری پہنچ سے باہر ہیں۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے چودھری ذیشان سے۔ بالکل، میں اس وقت موجود ہوں تحصیل چوک سرور شہید کی مین مارکیٹ میں۔ اگر مہنگائی کی بات کی جائے تو مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ 2 ٹائم کا کھانا کھانے کو بھی عوام پریشان ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں تحصیل چوک سرور شہید کی مین مارکیٹ میں، میرے ساتھ تاجر موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں جی سر بتائیے گا کام کی کیا صورتحال ہے، کیا کہنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں؟ جی جیسا کہ ہمارا تو کاروبار بہت زیادہ اس ٹائم مندہ جا رہا ہے، کسٹمر کے پاس پیسے نہ ہونے کی وجہ سے جیسے گھر سے آتے ہیں ویسے ہی چلے جاتے ہیں، اور دکان کے خرچے کرائے اخراجات جیب سے افورڈ کر رہے ہیں، اور گورنمنٹ سے ہماری بہت زیادہ اپیل ہے کہ مہنگائی کو کم کیا جائے تاکہ غریب عوام کے پاس پیسہ ہے اور کپڑا خریدے، ہمارا کاروبار چلے اور کرائے اخراجات پورے ہوں گے۔ یہ پہلے کا سوٹ ہم 800 کا لے جاتے تھے، وہی سوٹ ہمیں 1400-1500 کو مل رہا ہے۔ بہت مہنگائی اور عوام بہت پریشان ہے، یہ اب آدمی جائے تو جائے کہاں؟ جی بالکل، آپ نے دکاندار کی بات سنی کہ یہ کہنا تھا کہ ہماری حکومت سے اپیل ہے خدا کے لیے مہنگائی کم کی جائے تاکہ ہم اپنے بال بچوں کے 2 ٹائم کا کمائی کر سکیں۔ جی چوک سرور شہید سے ایک اور خبر شامل کرتے ہیں۔ سابق ممبر صوبائی اسمبلی اظہر عباس خان چانڈیو کی امیدوار پاکستان مسلم لیگ نون حلقہ پی پی 266 سردار امجد عباس خان چانڈیو اور امیدوار حلقہ پی پی نعیم عباس چانڈیو کے ہمراہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز شریف سے رہائش گاہ ماڈل ٹاؤن میں ملاقات۔ اور اب خبر شامل کرتے ہیں پاکستان ڈائریکٹر حج ریحان عباس کھوکھر نے نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حج کمپلیکس میں عازمین حج کے لیے کیا سہولیات ہیں اور کس طرح ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے۔ حج کمپلیکس کے حوالے سے مینجمنٹ اور ڈسپلن سے کوئی سمجھوتا نہیں۔ مزید انہوں نے کیا کہا جانتے ہیں ہماری نمائندہ زرناز گل سے۔ جی زرناز گل۔ جی بالکل، حاجی کیمپ میں موجود ہے، یہاں پر ڈائریکٹر حج ریحان عباس کھوکھر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بات کرتے ہیں ان سے زائرین کے حوالے سے کہ ان کو کس طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے، ان کی میڈیسنز کے حوالے سے، ان کی ویکسینیشن کے حوالے سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ جی ریحان صاحب کیا کہیں گے؟ جی الحمدللہ یہاں پر جو پاکستان میں پری حج آپریشن کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ پری حج آپریشن کے جو مختلف مراحل ہوتے ہیں، جیسے پہلے مرحلے میں عازمین حج کو حج کی تربیت دی جاتی ہے، وہ مرحلہ مکمل ہو چکا ہے۔ دوسرا مرحلہ جو ہوتا ہے اس میں عازمین حج کی ویکسینیشن کی جاتی ہے، وہ مرحلہ آج کل شروع ہے۔ اور تیسرا مرحلہ جو ہوتا ہے جس میں عازمین حج کو
پاسپورٹ اور ایئر ٹکٹ دے دیے جاتے ہیں اور وہ حجاز مقدس روانہ ہو جاتے ہیں. آج الحمدللہ ملتان ایئرپورٹ سے پہلی فلائٹ حجاز مقدس روانہ ہو گئی ہے, جس کو یوسف زئی گیلانی صاحب نے سی آف بھی کیا تھا. ایئرپورٹ کے اوپر باقاعدہ تقریب بھی ہوئی تھی. تو یہ فلائٹ شیڈیول جو ہے ہمارا 17 جون تک جاری رہے گا. تو الحمدللہ ساری بہترین سہولیات اس دفعہ گورنمنٹ کی طرف سے پرووائڈ کی جا رہی ہیں. عازمین حج کو اپنی فلائٹ سے پہلے 55,000 روپیہ گورنمنٹ واپس بھی کر رہی ہے, اور اس کے علاوہ ہر طرح کی بہترین سہولیات, چاہے وہ پری حج آپریشن ہو, پاکستان کی جتنی ایکٹیویٹیز ہیں بہترین ایکٹیویٹیز پرووائڈ کی گئی ہیں, اور آن گوئنگ جو ایکٹیویٹیز ہوں گی جو سعودی عرب میں ہوں گی وہاں پر بھی الحمدللہ بہترین انتظامات ہیں. ویکسینیشن کے حوالے سے بتائیے گا کہ کس طرح سے کس چیز کی ویکسینیشن کی جا رہی ہے؟ ویکسینیشن یہاں پر ہوتی ہے فلو کی, گردن توڑ بخار کی, پولیو کی, اور کچھ عازمین حج کو اگر بوسٹر ڈوز ریکوائرڈ ہوتی ہے کووڈ کی تو اس کا بھی یہاں پر بندوبست ہوتا ہے. بہت شکریہ. ریحان عباس کھوکر ڈائریکٹر حج ہمارے ساتھ موجود تھے. انہوں نے بتایا کہ حج کیمپ میں کس طریقے سے زائرین کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے اور مزید کیا بہتر اقدامات اور اصلاحات ہو سکتی ہیں یا کی جا رہی ہیں. جی بالکل. یہ تھی زرناز گل جو ہمیں ملتان سے اپڈیٹ کر رہی تھی. ملتان سے مزید خبر شامل کرتے ہیں. بابر تھیٹر میں میوزیکل کامیڈی ڈرامہ بالی جٹی جاری ہے. ڈرامے میں شہر ملتان کی معروف اداکار سنبل خان بھی پرفارم کر رہی ہیں. وینس نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے سنبل خان کا کیا کہنا تھا جانتے ہیں جعفر حسین وینس نیوز کے بیورو چیف سے. وینس نیوز بہت کم عرصے میں اپنی اعلیٰ رپورٹنگ کے باعث بہترین مقبولیت پا چکا ہے. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ڈویژنل بیورو چیف جعفر حسین سے آگاہی کے پروگرام میں. بالکل, میں اس ٹائم بابر آڈیٹوریم پر موجود ہوں. ہمارے ہمراہ موجود ہیں ملتان اسٹیج کی اداکارہ سنبل خان جو ٹک ٹاکر بھی ہیں. پہلی دفعہ وینس نیوز پر وہ اپنا انٹرویو دے رہے ہیں. ان سے مزید جانتے ہیں وینس کے حوالے سے کیا کہنا ہے. جی بالکل, یہ بہت اچھی خوشخبری ہے کہ ایک نئے چینل کا اضافہ ہوا ہے. اور سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ وینس چینل پر آپ کو بیورو چیف مقرر کیا گیا ہے. تو ڈویژنل بیورو چیف انہوں نے مطلب کہ جاب سنبھالی ہے, اس کی پوسٹ لی ہے, تو آپ کو بہت بہت مبارکباد. السلام علیکم. میں وینس نیوز پہ بیورو چیف بننے پہ جعفر حسین کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتی ہوں. اللہ پاک ان کو اس سے بھی زیادہ ترقیاں نصیب کرے. السلام علیکم, میں ہوں نشا خان. وینس نیوز پر بیورو چیف بننے پہ جعفر حسین کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں. بہت اچھا کام ہے ان کا. انہوں نے بہت سے نئے چہروں کو متعارف کروایا ہے. میں نے بھی ان کے ساتھ بہت عرصہ کام کیا ہے, اور میں بابر آڈیٹوریم پہ پلے کر رہی ہوں جس کا نام ہے بالی جٹی. بہت اچھا ڈرامہ ہے, بہت اچھے آئٹم سانگز ہیں, جس کی بہت اچھی کاسٹ ہے, جس میں سنبل خان, اقصیٰ ملک میں اور کامیڈین کنگ ماجد مون, شان بیلا سب ہیں. جی السلام علیکم, میں ہوں نینا بٹی. وینس نیوز پر جعفر حسین کو ہم بیورو چیف بننے پر میں ان کو مبارکباد پیش کرتی ہوں. ہمیں بہت اچھا لگتا ہے کہ وہ ہمیں پروموٹ کرتے ہیں, اور اللہ پاک ان کو اسی طرح سے ہمت دیتے رہیں کہ اپنے چینل کو مزید آگے سے آگے لے کے جائیں, اور اللہ پاک ان کو دن دگنی رات چوگنی ترقی دے. بالکل, میں اس ٹائم بابر آڈیٹوریم پر موجود. جی بہت شکریہ جعفر حسین صاحب. اور اب خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلے ڈائریکٹر کالجز گجرانوالہ زاہد فاروق صاحب نے ضلع نارووال کے تمام سرکاری پرائیویٹ کالجز کے پرنسپل صاحبان کے ساتھ میٹنگ کی. میٹنگ کا انعقاد الشفا انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ سائنسز نارووال میں کیا. ڈائریکٹر الشفا انسٹیٹیوٹ سعید رسول صاحب اور ڈپٹی ڈائریکٹر کالج نارووال عاصم عتیق نے ڈائریکٹر کالج گجرانوالہ زاہد فاروق صاحب کو نارووال آمد پر استقبال کیا. خبر شامل کرتے ہیں ملتان سے. ملتان مال آف کینٹ کے سی او محمد رانا عمیر نے 9 مئی یوم سیاہ کے حوالے سے مذمت کرتے ہوئے وینس نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے پاک فوج کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا, پاک فوج سے ہی ہماری بقا ہے. مزید انہوں نے کیا کہا اس بارے میں جانتے ہیں نمائندہ زرناز گل سے. جی مال آف کینٹ میں موجود ہیں اور سی او رانا عمیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. بات کرتے ہیں ان سے 9 مئی کے حوالے سے کہ 9 مئی کے حوالے سے معیشت پر, کاروباری حضرات پر کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں, اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں. جی عمیر صاحب. السلام علیکم. سب سے پہلے تو جو کاروبار کے حوالے سے ساری چیزیں ہیں, بزنس تو آج کل کے دنوں میں بزنس بالکل بھی نہیں ہے. بزنس تو بالکل ڈیڈ ہو چکا ہے جب سے پیٹرول, گیس, ان ساری چیزوں کے ریٹ بڑھتے جا رہے ہیں. جو غریب ہے اس کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے, جو امیر ہے اس کے پاس ایکسپینس اتنے ہیں, وہ خرچے سے دبتا جا رہا ہے اور وہ بھی پیچھے ہٹتا جا رہا ہے. جب تک انڈسٹریل ایریا ہے, آپ کی جتنے بھی تمام تر ادارے ہیں, انڈسٹریاں ہیں,
اس کے بعد کنسٹرکشنز کمپنیز ہیں, یہ ساری جب تک انہیں آپ پروموٹ نہیں کریں گے ملک کے اندر کیسے کوئی اچھا نظام چل سکے گا. اچھا 9 مئی کے حوالے سے جس طرح سے پاک فوج اور عوام میں فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں پاک فوج کی اہمیت اور کردار کیا ہے؟ دیکھیں جی, فاصلے بڑھانے والوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں, اور وہ پورے پاکستان کی طرف سے ہی ہوگا, ایک میری طرف سے نہیں, کہ پاک فوج اور عوام کو آپ کبھی بھی دور نہیں کر سکتے. پاک فوج ایک ایسا ادارہ ہے جس نے ہمیشہ قربانیاں دی ہیں اور جس نے ہمیشہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں. ان ماؤں کو سلام ہے جنہوں نے اپنے بچوں کو قربان کیا ہے, اور آپ ایک دن کھڑے ہو کر نہیں کاٹ سکتے ہیں, ایک دن آپ کھڑے ہو کے ڈیوٹی نہیں دے سکتے 24 گھنٹے, وہ پاک فوج کے نوجوان ہیں جو دے سکتے ہیں. اور آج اگر پاکستان چل رہا ہے تو وہ صرف پاک فوج کی وجہ سے چل رہا ہے, اور کوئی بھی ایسا ادارہ نہیں ہے کہ جس کے اندر اتنا دم ہو کہ وہ پاکستان کو چلا سکے. ہاں جی, بہت شکریہ. رانا عمیر صاحب CEO کینٹ ہمارے ساتھ موجود تھے. ان کا کہنا ہے کہ پاک فوج کا جو کردار ہے, پاک فوج کی جو اہمیت ہے, اس کی اہمیت سے انکار کیا ہی نہیں جا سکتا. پاک فوج ہے تو ہم ہیں, پاک فوج ہے تو ہماری بقایا. جن ملکوں کی پاک فوج نہیں ہوتی ان کا حال ہم سب کے سامنے ہے. تو اپنی پاک فوج کی اہمیت سے, ان کے کردار سے, اور جو ان کی فرض شناسی ہے, جو ان کی قربانی ہے, اس سے انکاری نہیں ہونا چاہیے, اس کو خراج تحسین پیش. جی بہت شکریہ زرناز کول. اور اب خبر شامل کرتے ہیں. کروڑ پکا پولیس پر مبینہ تشدد سے بکری چور کے الزام میں گرفتار نوجوان کی ہلاکت کا الزام ہے. ورثہ پولیس اسٹیشن کے سامنے احتجاج, انصاف فراہم کرنے کا مطالبہ. پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ ملزم نے خودکشی کی ہے. خبر شامل کرتے ہیں بھاول نگر سے. سر صادق محمد خان عباسی خامس کی برسی موقع پر بھاول نگر DPS میں خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا. ڈپٹی کمشنر ذوالفقار احمد بھون, DPO علی رضا شاہ, ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فائنانس احمد سلیم چشتی اور اسسٹنٹ کمشنر آمنہ حسان کی شرکت. تقریب میں پرنسپل پروفیسر محمد شفیق, سیکرٹری DPS میاں فیصل, محکمہ تعلیم کے افسران, اساتذہ اور اسٹوڈنٹس کی شرکت. سر صادق محمد خان خامس کی خدمات ناقابل فراموش ہیں. اور اب خبر شامل کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ایک اور سابق MPA سلیم لابر PTI کی رکنیت سے دستبردار. ٹکٹ پہ واپس کرنے کا اعلان کر دیا. PTI کے ملتان کے حلقہ PP 212 کے سابق ممبر صوبائی اسمبلی ٹکٹ ہولڈر ملک سلیم لابر نے اب سے کچھ دیر پہلے ملتان پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے PTI کو چھوڑنے اور ٹکٹ واپس کرنے کا اعلان کیا. ان کا مزید کہنا تھا کہ انہوں نے آج تک سیاست کا سفر انتہائی شرافت کے ساتھ کیا ہے. خبر شامل کرتے ہیں اسلام آباد میں. نیشنل یونین آف جرنلسٹ IPCIH کے تحت زیر اہتمام پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی کا انعقاد کیا گیا. ریلی میں چیئرمین IPCIH اعجاز علی, مرکزی چیئرمین نیشنل یونین آف جرنلسٹ محمد حسان مغل, ثاقب خان ہدایات پر نیشنل یونین آف جرنلسٹ کی نمائندگی صدر پنجاب احتشام فاروق نے مزید کیا. جانتے ہیں احتشام فاروق کی اس رپورٹ میں. اسلام آباد میں نیشنل یونین آف جرنلسٹ اور IPCIH کے زیر اہتمام پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی کا انعقاد کیا گیا. ریلی میں چیئرمین IPCIH اعجاز علی, مرکزی چیئرمین نیشنل یونین آف جرنلسٹ محمد حسان مغل, ثاقب خان کی ہدایات پر نیشنل یونین آف جرنلسٹ کی نمائندگی صدر پنجاب ملک احتشام فاروق نے کی. مزید ریلی میں صدر IPCIH گلزمان وزیر, چیئرمین بلوچستان میر شبیر بلوچ, صدر وومن ونگ اسلام آباد مس ارم سلیم, چیئرمین IPCIH اسلام آباد عبدالوہاب, ثاقب خان, بانی فیڈرل یوتھ پارلیمنٹ پاکستان محمد امین پاشا, چیف آرگنائزر ہم پاکستان آرگنائزیشن راجہ مظہر جتوئی. نیشنل یونین آف جرنلسٹ کے وفد نے خصوصی شرکت کی جس میں صوبائی جنرل سیکرٹری نیشنل یونین آف جرنلسٹ پنجاب اور سینئر رہنما نیشنل یونین آف جرنلسٹ حیدر علی, سینئر رہنما نیشنل یونین آف جرنلسٹ محمد ندیم نے ریلی میں شرکت کی. ریلی میں مزید قیادت کرتے ہوئے سفیر امن کا کہنا تھا کہ ملک و قوم کو سکون کی نیند سلانے والی افواج پاکستان کے خلاف نازیبا الفاظات
اور حساس تنصیبات پر حملے ناقابل قبول ہیں اور اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ سنٹورا سے شروع ہونے والی ریلی فیصل مسجد پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ ملک احتشام فاروق، وینس نیوز، اسلام آباد۔ اور یہ تھے ملک احتشام جو کہ ہمیں اسلام آباد سے اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اور اب خبر کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں، گڑھ مہاراجہ میں مہنگائی کا جن بے قابو۔ خوردنوش اشیاء کے ساتھ ساتھ مرغی کے گوشت کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔ غریب آدمی کا گزر بسر کرنا مشکل ہو گیا۔ مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے محمد سلیم سے۔ جی سلیم، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ تو چکن کی قیمت آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، جس سے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ چکن کی قیمت 650 روپے فروخت کیا جا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ یہاں پر شہری موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں آپ کیا کہیں گے یہاں پر جو گوشت کی قیمت میں اضافہ ہو چکا ہے۔ بھائی جان، پہلے تو اسی جڑا بکرے دا گوشت ہے سال تو بعد قربانی دے کھمدیا سے، تو ہوں سانو اے بھی جڑا گوشت ہے بریلر نا، اے ہی سانو تقریباً زیادہ نہیں 8 مہینے ہو گئے سانو گوشت کھا دیا نو۔ اتنے ہم نے 600 650 تو گھٹ ہے کوئی نہ۔ ہر بندہ اپنی من مانی کر رہا ہے، کوئی انتظامیہ شاید کوئی نوٹس ہی نہیں لے رہی، وہ اپنے ستے پہن پائے۔ ہر بندہ اپنے نڑینے دے چکر 100 کہیں پورا ہوتا نہیں بھی آ، تو نہ ہی وہ اتنے آ کے کہیں کوئی چیک کریں دے پہن، سمجھائی نے۔ اسی حکومت نو اپیل کرنے ہیں بھائی اتنے آ کے چیک کریں، کوئی شاید سارے غریبوں تو ترس کریں۔ آلووں کا ریٹ وہ ود گیا پہ وہ ہی نہیں کھا سکتے پہ۔ جی بالکل، بکرا اور بچڑا تو عوام کی پہنچ سے پہلے ہی دور تھا، اب چکن بھی عوام کی پہنچ سے دور جا چکا ہے۔ چکن کی قیمت 650 میں یامر چکن فروخت کیا جا رہا ہے۔ لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ انتظامیہ خرگوش کی نیند سو رہی ہے، یہاں پر بالکل بھی انتظامیہ اس طرف نوٹس نہیں لے رہی۔ گوشت جو ہے وہ 650 روپے میں فروخت کر رہا ہے۔ لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ حکومت اس طرح توجہ سے ان ریٹوں کو کم کرے تاکہ غریب جو ہے عام آدمی بھی گوشت کھا سکے۔ عوام کے لیے اطمینان بخش خبر، محکمہ موسمیات نے گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشن گوئی کر دی۔ محکمہ موسمیات نے بارشوں اور ژالہ باری کی پیشن گوئی کر دی۔ رپورٹ کے مطابق گرمی اور لوڈ شیڈنگ سے ستائی عوام کے لیے اچھی خبر، ملک میں داخل ہونے والی مغربی ہوائیں اثر انداز ہونے لگی۔ محکمہ موسمیات نے ملک بھر میں بارش اور ژالہ باری کی پیشن گوئی کی۔ اور اب خبر شامل کرتے ہیں خیرپور کمرہ امتحان میں گرمی اور حب سے طالب علم جاں بحق۔ سندھ کے ضلع خیرپور کے علاقے ٹھیڑی میں 11ویں جماعت کے پرچے کے دوران کمرہ امتحان میں شدید گرمی کے دوران لوڈ شیڈنگ کے باعث طالب علم جاں بحق ہو گیا۔ رپورٹ کے مطابق گورنمنٹ ڈگری کالج ٹھیری میں 11ویں جماعت کے پرچے کے دوران حالت خیر ہونے پر طالب علم مہتاب علی کو ہسپتال منتقل کیا جا رہا تھا کہ وہ راستے میں ہی دم توڑ گیا۔ ہسپتال انتظامیہ کی ابتدائی رپورٹ کے مطابق طالب علم کی موت حبس کے باعث دم گھٹنے سے ہوئی۔ سستے تیل کے حوالے سے خوشخبری مل گئی۔ رہنما مصدق ملک نے پاکستانی عوام کو سستے تیل کے حوالے سے بڑی خوشخبری سنا دی۔ تفصیلات کے مطابق وزیر مملکت برائے پیٹرولیم مصدق ملک نے کہا ہے کہ روس سے پاکستان کے لیے پہلا کارگو جہاز 1 لاکھ ٹن تیل لے کر 28 مئی تک عمان پہنچے گا۔ امکان ہے جہاز کو چھوٹے چھوٹے تیل میں تقسیم کر کے تیل کو پاکستان لایا جائے گا۔ اور اب خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں، بجلی کی فی یونٹ قیمت میں 1 روپے 25 پیسے اضافہ، مہنگائی کے ستائے غریب عوام کے لیے بری خبر آ گئی۔ حکومت نے عوام پر ایک اور بجلی بم گرا دیا۔ تفصیلات کے مطابق گرمی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی جہاں لوڈ شیڈنگ کا جن بے قابو ہو گیا، وہیں حکومت نے بجلی کی فی یونٹ قیمت میں 1 روپے 25 پیسے کا اضافہ کر دیا ہے۔ اس اضافے سے بجلی صارفین سے 46 ارب روپے اضافی وصول کیے جائیں گے۔ خبر شامل کرتے ہیں خان گڑھ سے۔ جنوبی پنجاب بھر میں بہترین علاج معالجہ فراہمی کرنے والے انڈس ہسپتال کے بعد ملتان انسٹیٹیوٹ آف کڈنی ڈیزیز ملتان میں گردوں کی بہترین علاج اور پیوندکاری کا سلسلہ جاری۔ کڈنی سینٹر میں 50 سے زائد کامیاب پیوندکاری کرنے پر ہسپتال میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ شعبے سے منسلک ڈاکٹروں کی شرکت۔ مظفر گڑھ میں انڈس ہسپتال میں جنوبی پنجاب بھر کے لوگوں کے لیے بہترین علاج معالجے کی فراہمی کا سلسلہ جاری۔ ملتان کڈنی سینٹر میں مریضوں کے لیے علاج معالجے کے ساتھ پیوندکاری کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ جمعے کے روز 19 مئی کو کڈنی سینٹر میں 50 کامیاب گردوں کی پیوندکاری کی تقریب منعقد کی گئی اور گولڈن جوبلی کا انعقاد کیا گیا۔ پیوندکاری کرنے والی اتھارٹی PHOTA کے تحت 24 مئی 2019 کو ملتان انسٹیٹیوٹ آف کڈنی ڈیزیز ہسپتال کو گردوں کی پیوندکاری کرنے کا لائسنس جاری کیا گیا تھا۔
और अब खबर शामिल करते हैं मुल्तान से, जहां इलाका शरीफपुरा से, जहां मरीज अरसा 1.5 साल से अहले इलाका के गैस के ना होने की वजह से परेशान। उनका कहना था कि हम महकमा गैस के दफ्तर के चक्कर लगा लगा के थक गए हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। मजीद इस बारे में क्या कहना था जानते हैं हमारे नुमाइंदे शाहजहां से। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं मुल्तान के इलाका शरीफपुरा गली नंबर 24 में, जहां अरसा दराज से यहां पर गैस की शिकायत सुनवाई जा रही है। यहाँ पर अहले इलाका हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं सर बताएं कितने अरसे से ये मसला चलता आ रहा है। जी सर, ये इस मसले को तकरीबन 1 साल से ज़्यादा हो गया। हम डेली जो है हर दूसरे दिन चक्कर लगाते हैं। पहली बात यह है यहाँ पे कोई आता नहीं है हमारी दाद रसी करने या हमारी शिकायत को सुनने। अगर कोई आता है वो आके चक्कर लगा जाता है, हमें आके क्या जाता है, हम करते हैं लेकिन वो कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही। 1 से 1.5 साल हो चुका है। यहाँ तक कि हमारे गैस के मीटरों के अंदर गटरों का पानी आ रहा है इस टाइम पे। 24 घंटे हमारी कोई गैस नहीं आती यहाँ पे। बालन जो लकड़ियाँ वो बाल के जो हम अपने जो है रोटी राशन सालन वगैरह का कर रहे हैं, लेकिन अब वो भी जाहिर सी बात है लकड़ियाँ जो है वो भी महंगी हो चुकी हैं। तो गरीब सारे तबका है यहाँ पे, मज़दूर तबका है, तो हमारे लिए बहुत सारी परेशानियाँ जो है हम फेस कर रहे हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। अच्छा सर, मुझे आप ये बात बताएं कि ये जो अरसा 1.5 साल बता रहे हैं कि 1.5 साल का अरसा गुजर गया, गैस नहीं आ रहा, सर क्या आपने कितने चक्कर लगाए हैं? इंतजामिया क्या कह रही हैं आपको? ਚੱਕਰ ਬਹੁਤ ਲਾਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੈਸ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਔਰ ਰੀਟਰਨ ਕਰਨ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਗੈਸ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਅਰਜ਼ ਕਰੀ ਦੀ ਆ ਵੀ ਅੰਦਰ ਵਾੜ ਲਈਦਾ, ਵੇਖ ਲਓ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਬਲਣ ਦਏ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਬੱਚੇ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब नूं हाज़र नाज़र जान के कहना कि बच्चे भुखे जाते हैं। अच्छा सर, ये बताएं कि गैस के बिल आ रहे हैं? हाँ, गैस के बिल आते, जो हांडी रोटी ना पक्की एक मसाला बच्चे ने भुखे जाना रो के। सर आप किस पे बना रहे हैं ये? लकड़ा वीडियो कॉल चूल्हा बनाया वा, अंदर वेख लो जाके चूल्हा बलन दिया वा, लकड़ा रखियाँ वा। जी हमने अहले इलाका से बात की, उनका कहना था कि अरसा 1.5 साल का गुजर गया है मगर यहाँ पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम महकमा गैस में भी बहुत दफ़ा कंप्लेन कर चुके हैं मगर हमारी सुनवाई नहीं की जा रही। उनकी यही शिकायत है, उनका यही कहना था कि हमारी सुनवाई की जाए और गैस लाया जाए। जी बहुत शुक्रिया शाहजहां। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरें जानने के लिए देखते रहें SPFN न्यूज़।